أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. माशाल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी नात सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए
مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم سبیل۔ Walaikum assalam. Yes, share something. No problem. Bismillah. The other day, Ustad Khurram Liaquat went over a lesson of all the different aspects in our lives
leisurely activities that we may indulge in, whether it's for recreation, sport, business, what it may be. Oftentimes we think of the things we cannot do, but we forget the blessings of the things we can do. And in the things that we are allowed to do, whether it's sport, business, or other leisurely activities for entertainment, we have to think that there are rules and regulations and the way that we must conduct ourselves in these activities. For the instance, I can give the example of sports. Now, in sports, there are a lot of different sports as Muslim men and women can partake in. And the point that was being made was within these sports, there's the rules of Islam that we want to make sure we're following as well, as for example, the dress code, to dress modestly or to cover oneself. And then another thing that I wanted to further touch on was the niyat, the intention. Now, this is something from personal experience that I've seen in my life and other athletes as well. That when you make the niyat an intention to take care of your body, to do training for the sake of taking care of the body given to us by Allah, understanding that this body is a gift, that this is a gift created from Allah that we were blessed with, and to Him it will return, that the spiritual link has a direct link on the physical condition. And what I mean by this is that if you have the intention that you're taking care of this body for the sake of Allah, this now training with this niyat becomes ibadat. And a lot of times you see Muslim athletes, and when they're at the top of their game, when they win the biggest matches, the biggest fights, they say the victory is from Allah. And when they lose, it is Allah's will. And I remember when I was a kid watching an old interview of Muhammad Ali, and he had lost a boxing match, and one of the interviewers asked him, "Why do you believe you lost this fight?" And he didn't make any excuse as far his physical training. He said that it was Allah's will, and that he was missing prayers, his mindset wasn't correct during his training camp, he was facing distractions, and in that moment he knew that the spiritual link was a direct link to the physical training and the intention and the focus needed to obtain that victory. And even I've seen this in my own life where the time I made the most physical progress in the shortest amount of time with the most sustainability was with the intention of taking care of this body, that Allah gave me this body, not necessarily to be the biggest, strongest, the fastest, or to be champion, but simply to take care of what Allah gave me. And this is an experience I just wanted to share from my perspective with everyone else. जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें जिक्र के हवाले से। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर अल्लाह पाक का ये करम है, शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस ज़िक्र से सारे दिन में एक ऐसी महफ़िल से जोड़ा हुआ है, जिसमें हमारे ख़यालात और हमारी गैदरिंग एक ऐसी हो जाती है, जहाँ से हमें पॉज़िटिविटी जो है वो मिलती है मुख्तलिफ़ शेप में। ज़िक्र के हवाले से, सुनने के हवाले से, समझने के हवाले से। जिस तरह से सर कल जैसे सर आपने फरमाया कि एक दूसरों के बारे में कोई भी हम बात अगर कोई करते हैं या फैलाते हैं, तो इसमें इसकी पावर के बारे में सर जो आपने फरमाया कि मतलब अगर हम ये इस तरह से ये नेगेटिव कोई बात किसी के बारे में फैलाते हैं, तो अनकॉन्शियसली जो महफ़िल में बैठे हुए लोग हैं, उनके बारे में भी उनका भी उस शख्स के बारे में सेम ही ख़याल बन जाता है। तो ये सर ये हुआ
کئی دفعہ کہ محفل میں جو ہے وہ مطلب ہمارے کوئی دوست اگر ہمارے ساتھ اگر ایسا چلتا ہے، اچھا بھی چلتا ہے، تو کوئی تیسرا بندہ اگر آ کے ہمیں کہتا ہے کہ یار وہ فلاں بندہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو اس سے تو بچ کے رہو نا، تو وہ انکانشیسلی ہمارے اندر اس کی ایک امیج جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو سر یہی اگر ہم اس کو جس طرح سے آپ نے سمجھایا کہ پازیٹیو وے میں اگر ہم اس کو استعمال کریں، تو اگر اس میں نیگیٹیوٹی کی اتنی پاور ہے تو پازیٹیوٹی کی بھی تو اتنی ہی پاور ہوگی نا۔ تو اگر جس طرح سے آپ نے سر کل بتایا کہ ہمیں پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے، پازیٹیو ہی کہنا چاہیے یا چپ رہنا چاہیے، تو اگر ہم پازیٹیوٹی ہی پھیلائیں گے تو جو ہے وہ لوگ ہم سے پازیٹیوٹی ہی گین کریں گے۔ یہ سر شیئر کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ جی السلام علیکم ابوبکر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ جی شیئر کیجیے گا اپنا کوئی ایکسپیرینس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے اور روزے عطا کیے ہیں اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے اور قیام کرنے کی توفیق دی ہے، اور دوسرا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت اچھی محفل جو ہے وہ دی ہے اور بہت اچھے اس میں لوگ دیے ہیں۔ تو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو محفل ہے اس میں جو لوگ تشریف لاتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، پہلی تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خاص ہونا اس وجہ سے ہے کہ ان کے اوپر اللہ کے حکم سے ایک رہنما، ایک شیخ، ایک مرشد، ایک استاذ جو ہے وہ مقرر ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ خاص ہیں، اور وہ جو شیوخ ہیں، وہ جو استاد ہیں، وہ جو مرشد ہیں، وہ اس محفل سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ان کا ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کب کس میں کیا کمی ہے، اور اس کمی کے حساب سے اس اصلاح کے لیے ہر روز جو محفل میں ایک ٹاپک جس کا ہمارے شیخ جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں اور استاد جو لیاقت علی صاحب ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو وہ ٹاپک جو ہے وہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے ہماری اصلاح ہو اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ کامل ہو جائیں۔ اور میں ایک اور چیز اس میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ذکر اللہ ہے، مجھے اس طرح سے تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ جو ذکر اللہ جو ہمیں دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، وہ ذکر اللہ جو ہے جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس طرح سے ذکر کرتے ہیں جیسے ہمیں بتایا گیا ہے، جیسے ہمیں نصیحت کی گئی ہے، تو میرے خیال سے مجھے اتنا نہیں سمجھ، لیکن اس کی وجہ سے کافی سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں، اور کیونکہ جو ذکر اللہ ہے اصل تو طاقت ذکر میں ہی ہے، تو جب ہم کسی بھی کام کے لیے کسی بھی کام کی نیت کر کے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمارے شیوخ اور اللہ کے فضل سے وہ ہمارا کام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اور یہ محفل میں آنا، یہ محفل کو اٹینڈ کرنا، یہ ایک نارمل ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ محفل میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جو ہر روز محفل میں کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ جس کی نصیحت کی جاتی ہے، اس میں سے محفل کے لیے اور اس محفل میں جڑے جو لوگ ہیں یا ان سے جڑے جو لوگ ہیں ان سب کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ جی السلام علیکم عبد الحمید بھائی۔
جی اور حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, بتائیں آپ کو کیا فرق فیل ہو رہا ہے اس ذکر کی محفل سے. حضور یہی جو سب نے فرمایا ہے بالکل وہی باتیں میرے دل میں بھی ہیں, میرے ذہن میں بھی ہیں. بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم خوشی ہوتی ہے, بیٹھتے ہیں انتظار کرتے ہیں محفل کا کہ بیٹھیں ذکر کریں, تھوڑی دیر جتنی دیر بھی بیٹھتے ہیں دل شاد باد ہوتا ہے. تو جو آپ نصیحتیں کل بھی کہیں یہ ہمارے لوگوں میں ہے, ہم میں ہے کہ بات سنتے ہیں, آپ نے اپنی مثال دے کر بتایا وہی بات. اللہ تعالیٰ اس محفل سے جڑے رکھے گا تو یہ باتیں دور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. بس یہی میری بات ہے, میں یہی عرض ہے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. جی اور کوئی شیئر کرنا چاہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی السلام علیکم آدم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کچھ شیئر کریں, آپ دعا کرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ سب نے بہت پیاری باتیں کی, بہت اچھی باتیں کی, اور سب نے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. اللہ پاک ہم سب کو اس محفل کی برکتیں عطا فرمائے, اور ہم نے آج تک جو اس محفل سے سیکھا ہے, جو اس محفل سے سمجھا ہے, اسے یاد رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. ہم ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کرنے والے. ہم اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بھی پیار کرتے ہیں, ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے, ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے, ہمیں بزرگان دین سے بھی پیار ہے, ہمیں علماء, صوفیاء, صالحین سے بھی پیار ہے, ہمیں اپنے والدین سے بھی پیار ہے, اور ہمیں ہر مسلمان سے محبت اور پیار ہے. جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے, کون سی چیز نقصان دہ ہے, کون سی چیز لاجیکلی ہمارے لیے صحیح ہے, کون سی چیز لاجیکلی صحیح نہیں ہے. جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ ہر چیز میں لاجک تلاش نہیں کرتے اور ہر کام میں حکمت تلاش نہیں کرتے. بس وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرا رب کس بات سے راضی ہے, میرے آقا کس بات سے راضی ہے. مجھے میرے رب اور رب کے حبیب کو راضی کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا, کون سا عمل اختیار کرنا پڑے گا, کس کام سے بچنا پڑے گا, کس کام میں اللہ کی رضا زیادہ ملے گی, کس کام میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی زیادہ ملے گی, کون سا وہ کام ہے جو مجھے میرے رب کے قریب کر دے گا, کون سی وہ بات ہے جو مجھے میرے آقا سے قریب کر دے گی, کون سی وہ باتیں ہیں کہ جن سے کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے راضی ہو کر جنت میں جانے کا پیغام دے دے گا, مژدہ دے دے گا, اور کون سی باتیں ہیں کہ جن کی بنا پر جب میں قبر میں جاؤں گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا, تو اس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ و دخا کو دیکھ کر جب سرور اور لطف کی اور کیفیت کی وہ منظر آئیں گے سامنے, تو ایسا کون سا میں عمل کر کے جاؤں کہ میرے آقا قبر میں فرشتوں سے کہہ دے, فرشتوں یہ میرا ہے, اسے چھوڑ دو. اور کل قیامت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے, شفاعت کر کے جنت میں داخلے کا انتظام فرما دے. عاشق اور محبت کرنے والا اور پیار کرنے والا تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب کس بات سے راضی ہوگا, میرا رب کس بات سے راضی ہوگا. باقی ساری چیزیں جو ہم نے پچھلے دنوں میں ذکر کی, استاد جی نے ذکر کی, آپ نے ذکر کی, اور ہم نے بھی سنی, تو وہ ساری باتیں صرف اور صرف یہ باور کروانے کے لیے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں دے دیں اسے لے لو, اور جس چیز سے منع فرما دے اس چیز سے باز آ جاؤ.
بات ہی ختم ہو گئی نا. اب ہمیں کرنا وہ ہے جو ہمارے آقا چاہتے ہیں، ہمیں کرنا وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کی پسند ہے، ہمیں کرنا وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کی رضا ہے، اور بچنا اس چیز سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے. ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک مسلمان کا معنی ہی یہی ہے، ماننے والا، قبول کرنے والا، ایکسپٹ کرنے والا، بجا لانے والا، اطاعت کرنے والا، حکم کو پورا کرنے والا. تو آئیے ایک بار پھر عہد کرتے ہیں، ایک بار پھر یہ ذہن بناتے ہیں، ایک بار پھر یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. اور اس محفل سے اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں مسلمانوں کے کینے سے، بغض سے، حسد سے، تکبر سے، خود پسندی سے، ان سب چیزوں سے اپنے دل کو صاف اور شفاف کر لیں. جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے گا، جب دل کلین ہو جائے گا نا، تو پھر ہمیں ہر چیز ہی خوبصورت نظر آئے گی، ہر چیز اللہ والی نظر آئے گی، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی نظر آئے گی، ہر انسان بڑا پیارا لگے گا، ہر بندہ بڑا خوبصورت لگے گا، ہر انسان بڑا جو نا وہ ایک صاف اور شفاف نظر آئے گا ہمیں. بس ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے دل پر توجہ دیں. اور یہ ذکر ہے ہی اسی لیے کہ ہمارا دل صاف ہو، یہ محفل ہے ہی اسی لیے کہ ہماری سوچ مثبت ہو، ہمارے خیالات جو ہے نا وہ درست سمت میں جائیں، ہم اچھا سوچیں، اچھے خیالات کی طرف توجہ دیں، اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں. وہ دن دور نہیں کہ اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو، اللہ پاک کے حبیب بھی راضی ہو، اور اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. ہمارا مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا، نہ کہ کسی کی اور کی رضا چاہیے. ہمیں تو بس اپنے محبوب کریم کی رضا چاہیے، ہمیں اپنے رب کی رضا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا اطاعت میں ہے، فرما برداری میں ہے، ماننے میں ہے، قبول کرنے میں ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے میں ہے. رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، دیکھتے دیکھتے آج 21 رمضان ہو گئی. ابھی شور تھا کہ رمضان آئے گا، رمضان آئے گا. رمضان آیا، رحمتیں بانٹتا رہا، برکتیں رحمتیں بانٹتا رہا. اب یہ تو میں اور آپ غور کریں کہ ہم نے کیا پایا، ہم کتنا تقوی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، ہم کتنے متقی بنے. اللہ پاک ہماری اس محفل کو سدا سلامت رکھے، ہمارے استادوں کو سلامت رکھے، ہمارے شیوخ کو سلامت رکھے، ہمارے رہنماؤں کو سلامت رکھے، ان کے گھر والوں کو سلامت رکھے جنہوں نے ہمارے لیے یہ اہتمام کیا، اور اس اہتمام کی برکت سے ہم حاصل کرتے جا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الفاسقين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم الحاسدين. اللهم ارزقنا حياة طيبة وعملا صالحا مقبولا وعلما نافعا وفهما كاملا وعقلا سليما وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا باكيا ورزقا حسنا واسعا ودعاء مستجابا وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار،
اللهم أجرنا من النار اللهم ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم